अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज का जो दिन है वो सियासी लिहाज से बड़ा हंगामा खेज रहा है। आगाज़ खान साहब की गिरफ्तारी की खबरों से होता है। बताया गया है कि इस्लामाबाद से पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने गई है। फिर मालूम हुआ कि गिरफ्तारी मकसद नहीं है बल्कि सिर्फ वारंट मौसूल करवाना है। पूरा दिन यही कुछ चलता रहा। इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल से कुछ आता रहा और चैनल्स पर इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और चलता रहा। इस तगोदौद और स्क्रीन्स पर छाए रहने के बाद इस्लामाबाद पुलिस को सेनेटर शिबली फराज ने यह बताया कि खान साहब मौजूद नहीं हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद इमरान खान जलवागर हुए उसी जमान पार्क में, उसी घर से जहां से बताया गया था कि वो तो वहां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने कारकुनान से तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का खिताब किया। आईजी इस्लामाबाद का वाज़े मौक़िफ़ बाद में भी आया कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म है। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कुछ और कहते हुए दिखाई दिए। अदालती हुक्म को की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है और अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। तो अदालत को ये बताया जाएगा कि ये सूरत हाल है। अगर आईजी इस्लामाबाद उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वजारत दाखिला ताउन क्यों नहीं कर रही है? और अगर वजारत दाखिला ये समझती है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है तो फिर इस्लामाबाद पुलिस वहाँ ये सब क्यों कर रही है? दूसरी तरफ नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान भी अब कुछ हलचल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बड़े वाज़े अंदाज में हुकूमत को धमकी दी है कि अगर हमारे सैलाब ज़दा इलाकों में मदद नहीं की गई तो हम वजारतें छोड़ सकते हैं। मर्दम शुमारी पर भी बिलावल भुट्टो का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असेंबली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं, वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना। हुकूमत के एक और अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी काफ़ी तवील अरसे बाद मंजर आम पर आए और उनकी जानिब से 90 दिनों में इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये भी कहा कि अब तक इंतखाबात में जाने या ना जाने का फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसे जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराना है। वो किस आइन का तकाजा था? आज अगर गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, वहाँ पर हमसे तकाजा किया जा रहा है 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। आपके नीम फौजी इदारों में, आपके फौजी इदारों में इस वक्त इतनी सख्त है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सके। तो नाज़रीन, अब सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना, क्या इत्तेहादी हुकूमत में भी सब कुछ अच्छा नहीं है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बहुत जल्द अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाती है तो फिर क्या ये हुकूमत एक दिन भी सर्वाइव कर सकेगी? होने क्या जा रहा है? ये बड़े अहम सवालात हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एतजाज़ अहसन साहब सीनियर लॉ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉ एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ बैरिस्टर अहमद पंसोटा मुझे ज्वाइन करेंगे, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, ऑब्वियसली तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया, आपने भी देखा, लेकिन फिर सर इस्लामाबाद पुलिस क्या वाकई सर खान साहब को गिरफ्तार करने गई थी या उनको सिर्फ वारंट करने गई थी, वारंट मौसूल करवाने गई थी? और राना सनाउल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ आया वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना होता तो वो जो उनके कारकुनान हैं वो उनके लिए बर्गर की टर्म इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि वो रुकावट नहीं बन सकते थे। हुआ क्या है आज सारा दिन? नहीं, देखें किरण, ये तो मजाक ही है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और क्या रियासती इदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सके जो एक मुजरम है? और क्या चंद लोग या चंद कोई 100 लोग अगर किसी मुजरम के रास्ते की रुकावट हैं तो फिर हज़ारों लोग इकट्ठा हुआ करेंगे और जिस तरह का चाहेंगे वो फैसला भी करवा लिया करेंगे और जिस तरह चाहेंगे वो कानून नाफज करने वाले अदारों जी। मैं कह रही हूँ पुलिस क्या करने गई थी सर? क्या कह रही हैं आप? पुलिस क्या करने गई थी? तो कह रहा हूँ ना कि
کرن میں پھر شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے. میں تو خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسا مذاق ہے کہ پولیس جائے اور پولیس گرفتار نہ کر سکے, یا گئی کس لیے تھی, اور اگر گئی تھی تو وہ گرفتار کیوں نہیں کیا. اور یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چند 100 لوگوں کو لے کے عدالتوں کو کہیں کہ عدالت باہر آ جائے اور آپ گاڑی میں بیٹھے اپنا حکم سناتے رہیں, آپ اگر چند 1000 لوگوں کو لے کے احتساب کے یا آپ انصاف کے اداروں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے شروع کر دیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو آج فیل ہوا ہے. سر حکومت آپ کی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم گرفتار کرنے گئے ہیں, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتاری نہیں کرنا چاہتے. نہیں, اگر تو ہماری حکومت ہے نا, جو میں کہتا ہوں اگر تو میری حکومت ہے تو میں کتنا بے بس ہوں کہ ایک شخص ملک کے ساتھ کھلواڑ بھی کر رہا ہے اور میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. ایک ایسے شخص کو جس کا فارم فنڈنگ کیس, توشہ خانہ, دیگر اس کے کرپشن کے کیسز ثابت ہو چکے ہوں, کورٹ سے وارنٹ جاری ہو چکے ہوں, تو یہ حکومت اس کو گرفتار نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی بے بس ہیں جاوید صاحب. کہ نا بات آپ مکمل نہیں کرنے دیتے اور پھر اپنا سوال کر لیتی ہیں آپ. میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں جو آپ سوال کی شکل میں کر رہی ہیں. پہلے آپ سوال کر لیں پھر میں جواب دے دیتا ہوں. میاں صاحب آپ جو ہے نا ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کھل کر ہی بات کریں. سر آپ کھل کر بتا دیں, حکومت بھی بے بس ہے, وزیر داخلہ ہوتے ہوئے وہ بے بس ہیں, تو پھر حکومت کر کون رہا ہے؟ دیکھیں, میں کئی دفعہ کرن کہہ چکا ہوں اور آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ 1.5 ماہ کی حکومت ہے, مگر یہ 1.5 ماہ کی جو حکومت ہے وہ بھی مکمل با اختیار حکومت نہیں ہے. اگر یہ مکمل با اختیار ہوتی تو کرپشن کے بے شمار سکینڈل نہیں, ثابت شدہ چیزیں عمران خان کی, فرح گوگی کی اور پنکی پیرنی کی موجود ہیں. مگر کون ہے جو ابھی تک رکاوٹ ہے عمران خان کے گرفتاری کے راستے میں؟ بات سیدھی سی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ترازو کا پلڑا ایک طرف ہی سارا جھک جائے گا تو اس کو انصاف کون کہے گا؟ اگر انصاف کے تقاضے پورے آپ نہیں کریں گے تو قوم کو آپ یونائٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے اور اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے انتخابات کے حوالے سے یا اس موجودہ سیناریو میں, تو کون مانے گا اس کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسی حکومت ہے 1.5 ماہ کی, کیسی با اختیار حکومت ہے کہ تمام برائی جو ہے 4 سال کی, گند جو ہے 4 سال کا, وہ تو اس تھوپ دیا گیا اس حکومت پہ. مگر جس نے سارا گند کیا اور 2 جرنیلوں نے اور 2 ججوں نے جو ایک 2017 کے پھلتے پھولتے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبو دیا, آج پاکستان کو اس حالت کو پہنچا دیا. کس نے کہا تھا ایسی حکومت لینے کے لیے جاوید صاحب؟ اور سر جو آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہماری 1.5 ماہ کی حکومت ہے, تو اس بات پر شہباز شریف صاحب بھی کنونسڈ ہیں؟ سر آپ کی پارٹی کے صدر بھی کنونسڈ ہیں کہ وہ 1.5 ماہ سے وزیر اعظم ہیں؟ اس سے پہلے کرسی پر تو وہ تھے لیکن پاور کہیں اور تھی. لیکن دیکھیں کرن, کوئی اقرار کرے یا انکار کرے, کوئی اظہار کرے یا نہ کر سکے, وہ الگ بات ہے. مگر پوری پاکستانی قوم کو علم ہے کہ سہولت کاری آج بھی میسر ہے اس شخص کو. اگر سہولت کاری اس شخص کو میسر نہ ہوتی تو آج آپ کو زمان پارک میں یہ شو سارا دن نہ دکھتا. اگر آج بھی اس کو سہولت کاری موجود نہ ہو تو پھر جو افراتفری پھیلانے کی وہ منصوبہ بندی. جی جاوید صاحب, پارٹی میٹنگز میں کبھی شہباز شریف صاحب نے اس بے بسی کا اظہار کیا کہ کرنا وہ کچھ اور چاہتے ہیں, ہو کچھ اور جاتا ہے؟ دیکھیں کرن, کوئی اظہار کرے نہ کرے, آپ کو نظر تو آ رہا ہے. میں اس کا ایک چیز کا کسی کا اظہار کروں نہ کروں, کرن ناز تو جانتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے کوئی بتائے نا کہ یہ سارا مہنگائی کا ملبہ جو آج موجودہ قومی حکومت کے سر آیا ہے, کیا 8 ماہ پہلے کرن ناز اور میں سارے لوگ یہ بات نہیں کرتے تھے
کہ اگر عمران خان کی 8 ماہ حکومت اور رہ گی تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور مسلم لیگ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو پھر آج ہم چوکوں چراہوں میں جو نوک کرتے پھرتے ہیں, نوکنگ کرتے پھرتے ہیں, وہ جب کیوں آپ کر کو رہے ہیں؟ تمام چیزوں کا معلوم ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے, تو سر پھر آپ ایسی حکومت میں ہیں کیوں؟ وزارت اعلیٰ وزارت عظمیٰ سنبھالی بھی کیوں ہے سر؟ ہاں یہ بات درست آپ کہہ رہی ہیں, مگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا, 2013 میں جب ہماری حکومت بنی تو 2014 میں دھرنا دلوا دیا گیا. تو اس وقت بھی سوال اٹھتے تھے کہ اگر آپ بے بس ہیں تو آپ ایسی حکومت سے نکل کیوں نہیں جاتے. تو کرن ناز آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہم نے اندھیرے دور کیے, بجلی کے کارخانے لگائے, دہشت گردی کا خاتمہ کیا, بے بس ہوتے ہوئے بھی, اور سی پیک اس پاکستان کو دیا. جن وجوہات کی بنا پہ آج لوگ موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھلے آپ بے اختیار تھے, اور بے اختیاری کا ثبوت یہ ہے کہ ہم وزیر اعظم ہوتے ہوئے 2017 میں 14ویں 15ویں اسکیل کے جو لوگ تھے ان کے سامنے ہم پیش ہوتے تھے اور ہمیں وہ ملزم گردانتے تھے, ہمارے خلاف بغیر ثبوت کے گواہیاں دیتے تھے. ہم کتنے بے اختیار تھے اس کا اندازہ 2017 میں پوری قوم کو نظر آ گیا. اور 2017 میں ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کو ایک اتنا بے بس کر دیا گیا کہ وہ نااہل ہو گیا بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ. اس دور میں چلیں بے اختیار ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے, پرفارمنس آپ کی واقعتاً بہتر تھی, جس کو آج تک آپ لوگ کیش کرتے ہیں. آج بھی آپ خان صاحب کی پرفارمنس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا اس دور سے موازنہ نہ کیا جائے, اس دور سے موازنہ کیا جائے. سر اب تو 1 سال سے آپ کی حکومت ہے, نہ پرفارمنس ہے, نہ کوئی پروجیکٹس ہیں, اور نہ آپ کے پاس اختیار ہے. آپ کے بقول سر دیکھیں آپ کرن صحیح کہہ رہی ہیں, 4 سالوں میں ادارے انتہائی کمزور ایک سازش کے تحت کر دیے گئے ہیں. 4 سالوں میں انتظامی ڈھانچہ آپ کا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. آپ اس کو کئی سال لگیں گے آپ کو اس ڈھانچے کو 2017 کی پوزیشن میں لاتے. اب آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ 1 سال سے آپ حکومت میں ہیں, کیا حکومت میں مزے لے رہا ہے کوئی؟ کیا 1 سال کی جو حکومت ہے اس کو آپ اسی سازش کے تحت چلائیں گے, اسی سہولت کاری جو اس کو میسر تھی؟ اور کیا آج بھی سارے ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ ایک پیج پہ. اور کیا سارے ادارے ایک پیج پہ ہوئے بغیر اس پاکستان کو اس کنویں سے نکال سکیں گے جس میں وہ ڈبو کے گیا؟ نہیں نکال سکتا. اور کوئی قومی حکومت اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو ایک حکومت جیتنے کے بعد, منتخب ہونے کے بعد بھی کیا اس بھنور سے ملک کو نکال سکے گی؟ نہیں نکال سکے گی. کرن بات سیدھی سی ہے کہ اگر ہم اپنی ضد پہ رہیں گے, اپنی انا پہ رہیں گے, اور اپنی پسند ناپسند اپنی ایگو کا ایشو بنا کے اداروں میں بیٹھے لوگ چلتے رہیں گے, تو یہ پاکستان خدا نہ کرے جہاں لے کر آ گئے ہیں وہ لوگ 75 سالوں میں, اور پولیٹیشن کو بدنام کیا جاتا ہے, سیاستدان کو کہا جاتا ہے کہ یہی قصوروار ہے, یہی مجرم ہے. مگر کیا کوئی 2 جرنیلوں کو, 2 ججوں کو, 2017 کے ملزموں کو کوئی کٹہرے میں لے کر آئے گا؟ آج عمران خان کہتا ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. جنرل باجوہ ایک جنرل کا کورٹ مارشل کا کہتا ہے, عمران دوسرے جنرل کا جنرل فیض کا کیوں نہیں کہتا؟ 2 ججوں کا کیوں نہیں کہتا جن کی وجہ سے پاکستان ان کے فیصلوں کی وجہ سے ڈوبا؟ حکومت کا فیصلہ جی میاں صاحب, نیب کا جو چیئرمین لگایا ہے آپ لوگوں نے, ریٹائرڈ جنرل, یہ درست فیصلہ ہے سر؟ کرن مجھے تو پتہ نہیں کون لگاتا ہے اور کہاں سے لگتے ہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون چینج اگر 4 دن اور نہ کیا جاتا, نیب کا قانون, تو ہم تو بھگت چکے تھے. اس کو پتہ کم از کم چلتا. جو آج سوال کرتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا, نیب کا چیئر میری مشاورت سے ہونا چاہیے تھا, اس کو وہ کالا قانون اگر رہتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ نیب کس کو کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کہاں سے لگے ہیں سر؟ نہیں, وزیر اعظم کے بھی علم میں ہوں گے, جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے بھی علم میں ہوں گا. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں
کہ ایک مذاق بن گیا ہے احتساب کا ادارہ بھی اور احتساب بھی. مجھے کوئی بتائے کہ 4 سال پاکستان کے تمام لوگ، تاجر ہو، کسان ہو، کوئی صنعت کار ہو، کوئی پولیٹیشن ہو، ساروں نے بھگتا ہے. تو یہ لاڈلے یہ کیوں نہ بھگتے؟ مگر پھر بھی قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ فیصلے جو نیب کو تبدیل قانون کو کیے گئے وجہ کہ ریاست چل سکے، انہوں نے نیب کے قوانین کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں ایک رول نیب کے قوانین کا بھی تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. سر مجھے بتائیں، ابھی یہ تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیمرا نے پابندی لگا دی ہے خان صاحب کے خطاب کے حوالے سے، ان کے بیانات کے حوالے سے. تو سر مجھے یاد ہے ابھی یہ 2-2.5 مہینے پرانی بات ہے، پیمرا نے ایکشن لیا تھا اور اسی دن اور اسی کچھ گھنٹوں کے اندر حکومت کی طرف سے بھی ایک اس کا ریبرٹل آ گیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ پابندی اس کو لفٹ کر لیا تھا. تو اب بھی تو سر یہی نہیں ہوگا، پیمرا نے پابندی لگائی اور حکومت فوری طور پر آئے اور اسے لفٹ کر دے؟ مجھے تو کرن جو آپ خبر دے رہی ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ قائم رہے گی. وجہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سزا یافتہ شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ ایک حلقے سے نااہل ہوا ہے، سزا اس کو ملی ہے اور 9 حلقوں میں وہ الیکشن لڑ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسی سزا ہے، یہ کیسا انصاف کا ترازو ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے سے آپ میاں والی سے نااہل ہو گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات رہ پائے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت نے اسے لفٹ کیا تھا وہ حکومت نے نہیں کیا تھا، حکومت سے کروایا گیا تھا. سر کرن بات تو یہی ہے کہ میں سہولت کاری کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کسی ملزم مجرم کے لیے یہ سہولتیں ہیں جو عمران خان کے لیے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس شوکت صدیقی جو بار بار کہتے آ رہے ہیں ان کی اپنی اپیل بھی آج تک نہیں سنی جا رہی. انہوں نے کہا کہ 3 اداروں نے مل کے اس بت کو تراشا. اگر ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہو بھی جائے تو کیا 2 دیگر ادارے اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے، بقول ان کے بھی کہ آج نظر آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک شخص کو 4 گھنٹے متواتر نیشنل ٹی وی پہ بٹھا کے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے اس کو موقع دیں، جھوٹ بولنے کے لیے موقع دیں. میں چاہ رہی تھی آپ سے کہ اس کے اوپر مزید بات کروں، لیکن وقت کم ہے اور ٹاپکس میرے پاس زیادہ ہیں، مجھے اس پر بھی آپ کا ریئیکشن چاہیے. ایک تو آپ ایڈ ضرور کر دیجیے گا کہ خان صاحب کے بیانات پہ ویسے پابندی لگنی چاہیے یا نہیں. اور سر دوسری چیز جو آج کی بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف چودھری شجاعت صاحب تجاویز بھجوا رہے ہیں کہ جی عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی گئی تو ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے. تو سر یہ یکایک کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ اب سیاسی منظرنامے کو بدل رہے ہیں؟ سر وزارتیں چھوڑنے کی بات کریں، کیا ہو رہا ہے یہ وزارتیں ہیں ہی نہیں، یہ تو ایک قومی حکومت ہے، ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے کہ ملک کو مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آسانی ہو. ہم تو خود کسی طور پر بھی اس حکومت کو چلانے کے حق میں نہیں تھے نہ ہیں، مگر اس ریاست کے لیے قومی جماعتیں. کرن ایک سیکنڈ، کرن پلیز ایک سیکنڈ. کرن دیکھیں بات یہ ہے کہ قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ریاست پہ قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں. بنیادی طور پہ یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو کہ آج تک یہ ایسا نہیں ہوا، مگر مسلم لیگ نے اس جذبے کا جو کبھی اندر بیٹھ کے اظہار کرتی تھی عملاً کر کے دکھایا کہ ہم ریاست پر قربان ہو گئے، سیاست قربان کر دی. مگر ایک شخص نے سیاست کے لیے ریاست قربان کر دی ہے. اب لوگوں نے موازنہ کرنا ہے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بلاول بھٹو کے تھرو آیا ہے سر، یہ واقعی ان کا یہ اصولی موقف ہے یا آپ کو یہاں پر کہیں اشاروں کی بو آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کی جماعت ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اصول ہے، اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مسائل ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں. مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں 11 جماعتوں نے
جو مل کے اس پاکستان کو نکالنے کا عہد کیا تھا اس کو ادھورا چھوڑ کے کوئی نکلے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو انتخابات ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، 11 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو ان انتخابات سے بھاگے، مگر یہ 11 کی 11 جماعتیں اس چیز کا زور دے رہی ہیں، اصرار کر رہی ہیں قوم کے ڈیمانڈ پہ کہ کیا میرے لیے انصاف کے تقاضے اور رہیں گے اور کرن ناز کے لیے اور رہیں گے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، نہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ ایک لمحے میں ایک فیصلہ آ سکتا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والا کیس کہ یہ بیٹی اس کی ہے یا نہیں، 2 لمحے میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کو 9 سال سے کیوں لٹکایا گیا ہے؟ یہ قوم کے سوال ہیں جو قوم کر رہی ہے۔ سر ایک سوال میرا آپ سے بھی ہے، آپ نے مجھے میرے لاسٹ ٹائم جب پروگرام میں آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جیسی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے ویسے ہی میاں صاحب واپس آئیں گے اور لیڈ کریں گے کیمپین کو۔ تو سر اب تو تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا، 30 تاریخ کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن میاں صاحب کی واپسی کا کوئی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے، تو یہ خبر دے دیں سر کب آ رہے ہیں؟ کرن اس پروسیس کو آگے بڑھنے دیں، پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں، مگر جو حالات ہیں ملک کے اور جس طرح یہ فیصلے ٹھونسے جا رہے ہیں بغیر مشاورت کے، کرن دیکھیں میں بڑا کلیئر بات کرنے والا ہوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ فیصلے مسلط کریں گے انڈیپینڈنٹ اداروں پر اور دیگر اداروں کی مشاورت کے بغیر ایسے کریں گے، وہ ریاست بڑا کھل کے موقف دیتے ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں سر؟ میں مجھے یہ بتائیں کہ آج جو مہنگائی ہے، جلسے جلوسوں سے، انتخابات سے میرا پیٹ بھر سکے گی؟ کیا انتخابات جو ہیں وہ ایک جماعت مانے اور دوسری نہ مانے؟ میں وہی بات کہنے لگا ہوں نا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ الیکشن کمیشن پہ، دیگر اداروں پہ، کسی پہ میں عدم اعتماد کروں، کسی پہ آپ کریں گی عدم اعتماد، تو اس کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج ہوں گے اس کو کون قبول کرے گا؟ دیکھیں ایسے حالات میں دیکھیں کرن میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کسی جماعت سے زیادہ، ایک پولیٹیشن سے زیادہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بو آ رہی ہے 70 کی اور 70 سے 71 کی، خدا نہ کرے ایسے حالات ہوں جو ماحول عمران خان نے بنا دیا ہے اور کچھ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے بنا دیا ہے، اس سے کرن میں اس بو کو سونگ رہا ہوں، خدا کرے ایسا نہ ہو، مگر مجھے وہ بو آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے سر۔ بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، پروگرام موجود تھے، ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں۔ پیپلز پارٹی کا اسٹانس اور حکومت کیا سوچ رہی ہے انتخابات کے حوالے سے کچھ جاوید لطیف صاحب کی باتوں سے سمجھ آ گیا ہے، مزید اس پہ ڈیٹیلز میں جانیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین جی۔ بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب مجھے ماہر قانون ہے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں، اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعتزاز صاحب سب سے پہلے تو سر بلاول نے آج بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی اگر مدد نہیں کی گئی تو وزارتیں چھوڑ سکتے ہیں، اور مردم شماری پر بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی دھمکی دی ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی سر وفاقی حکومت سے الگ ہونا چاہ رہی ہے اور یہ اسی کا ہی آغاز ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہی چاہتی ہے، اور کسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم علیحدہ نہیں ہوں گے، بہانہ بنا کے یا کچھ، کوئی بہانہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہم نے بنانا ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ آئین کے مطابق نہیں چل سکتی چیزیں تو دیکھیں گے ہم، پر میرا خیال ہے کہ امکان یہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اکثریت سے فیصلہ ہوگا، کبھی ہوگا، پر اکثریت زیادہ تر اس کا امکان ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بلیٹنٹ آئینی سکم ہوا اور آئینی بحران کریٹ کرتی ہوئی پی ڈی ایم کی حکومت، تو پیپلز پارٹی میرا خیال ہے ڈسوسیٹ ہی کرے گی۔
سر اس حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں انہیں غیر مقبولیت کا سامنا کرنا پڑا ہے اعتزاز صاحب. مہنگائی کی وجہ سے حالات آبویسلی اچھے نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس حکومت سے پہلے ہی الگ ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ ہے اور جب انتخابات ہوں گے تو جو ووٹر ہے وہ نون لیگ کے علاوہ اتحادیوں سے بھی بدلہ لے گا سر؟ نہیں وہ تو ہم پہ بھی تہمت لگے گی. اگر کوئی الزام نون لیگ پہ لگا تو وہ ہم پہ بھی لگے گا اگر ہم اس کے اتحادی ہوئے. لیکن اس سے بہت کئی قدر اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے جو اصولی سٹینڈ ہے وہ ہمیشہ واضح رہے ہیں اور اس سے ایٹریبیوٹڈ ہے. لیکن نواز لیگ تو اب تو خیر نان سیریس ہاتھوں کے آ گئی. اگر نواز شریف کی پارٹی رانا ثناءاللہ, مریم نواز اور جو ان کے 2-3 اسپوکسمین تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ نوجوان ہیں, اور جو ان کے پہلے سے اسپوکسمین ہیں ان کے حوالے ہوگی اور کر دی جائے گی, تو پھر تو اللہ یا خدا یا پھر. اعتزاز صاحب, آج خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس زمان پارک پہنچی تھی, گرفتاری نہیں ہو سکی. حکومت واقعی گرفتار کرنا چاہتی ہے یا مقصد صرف خان صاحب کو ڈرانا ہے؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہوتا تو برگر رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے. میں اگر تو رانا ثناءاللہ کو کوئی عاقل اور بالغ اور سمجھدار شخص سمجھا ہوتا اور وہ گرفتاری کرنا چاہتا ہوتا, اور میں کئی دفعہ گرفتار ہوا ہوں 11 مرتبہ, اور کئی دفعہ والنٹیرلی گرفتار ہوا ہوں, کئی دفعہ اٹھایا گیا ہوں. پولیس جس نے اٹھانا ہوتا ہے نا کسی کو, وہ دن کے 11 بجے نہیں آتی, وہ شام کے 5 بجے بھی نہیں آتی, وہ آتی ہے رات کو 3 بجے, 2:30-3 بجے. یہ ڈیڈ آور ہوتا ہے فار پولیٹیکل ورکر. بہت سارے یہ سوچ کے کہ اب تو شام ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, گزر گئی. 60-70% تو گھر کو چلے جاتے ہیں, مقامی ہوتے ہیں جو دھرنے کا, باقی دھرنا دیتے ہیں. تو اس وقت وہ اگر سوئے رہے ہو اور پولیس ہوا بول دے, میں بتاؤں میرے ساتھ یہ ہو چکا. سر پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کر کے حالات اس طرح کے بنانا چاہ رہی ہے کہ 2 صوبوں کے انتخابات نہ ہو سکیں. وہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں سر کہ جس کی وجہ سے انتخابات ملتوی کرنے پڑ جائیں؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کیوں کہتے ہو سر؟ پاکستان شروع ہو جاتا ہے اگر یہ جنرل نے کہا کہ میں فوج نہیں دیتا, اگر یہ انٹیریئر منسٹر نے کہا میں رینجر نہیں دیتا, اگر یہ فائنانس نے کہا میں رقم نہیں دیتا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور آئین سے بغاوت کر, کسی کی مجال نہیں. یہ دیکھ لینا کوئی نہیں کرے گا. اگر ادھر سے آپ ڈیفینیٹلی رکھیں, اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس سے گریز نہ کرے اپنے آرڈر سے, تو یہ آرڈر امپلیمنٹ ہوگا. لوگ ناک بھی پکڑ کے کان بھی پکڑ کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا اعتزاز صاحب, شیخ رشید احمد صاحب نے آج کہا اور کچھ دیگر سیاسی مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے نا وہ ایمرجنسی لگانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. تو سر کیا ایسے حالات بن رہے ہیں جس میں ایمرجنسی لگائی جا سکے, اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کو الگ ہو جانا چاہیے؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی. اپنا سینٹرل الیکشن کمیٹی ہے, وہ کرے گی فیصلہ, ہر مرحلے کا فیصلہ کرے گی. میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ کیا فیصلہ کرے. بہت شکریہ آپ کا احتساب. محمد پنسوٹا صاحب, اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے سر کہ وہ عمران خان کو گرفتار کیے بغیر جائیں گے نہیں واپس. پی ٹی آئی والے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھی گئے لیکن وہاں انہیں انٹرٹین نہیں کیا گیا. ہوگا کیا اب آگے؟
دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ کہ جو آج اسلام آباد پولیس کی آج کی کارروائی تھی، اس میں کوئی 2-3 باتیں کر دوں. یہ کارروائی سراسر ازل سے ہی غلط تھی. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے وارنٹس آف اریسٹ اس کی اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے اندر کبھی بھی جا کے آدمی کو گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ روٹین کا معاملہ ہوتا ہے جس کو موسٹلی پولیس آفیسرز ویسے انفارم کر دیتے ہیں اور آدمی پیش ہو جاتا ہے. دوسری بات، ایک ایس ایچ او کا کام ہوتا ہے جا کے یہ اٹینڈنس انشور کرنا اگر اس نے خود بھی جانا ہے، لیکن یہاں پر ایک سینئر پولیس آفیسر کو بھیجا گیا تاکہ معاملے کو سینسٹائز کیا جائے. تیسری بات کہ جب وہ شخص وہاں چلا گیا اور لکھ دیا کہ the gentleman is unavailable اور وہ پیش ہو جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. گرفتاری کا جو واویلا مچانا ہے وہ تو مناسب بات ہے ہی نہیں اسٹیج پر، کیونکہ گرفتاری آپ تب کریں اگر اس افینس میں ان کو بلایا جاتا ہے یا سمن کیا جاتا ہے. یہ تو بلایا گیا ہے اٹینڈنس کے لیے کہ آپ اس ٹرائل میں آ کے پیش ہوں. اس کو مکس کیا جا رہا ہے ود کہ جی ایز اف ان کو خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے، اس کاروائی میں ان کو بلایا گیا ہے. تو یہ تو میں کلیریفیکیشن کر دوں. دوسری بات یہ کہ کسی نیشنل لیڈر کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس طرح کی فریولس چیز پہ گرفتار کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آف کورس ایک کیوس ہوگی، ایک سچویشن خراب ہوگی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنی متعدد ججمنٹس میں کہہ چکے ہیں کہ مقصد صرف گرفتاری کا یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص پیش ہونے سے قاصر ہو اور ریفیوزل ہو. اگر عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، کیسز کو فیس کر رہے ہیں، تو دین وائی ڈو یو وانٹ کہ یار اس کو گرفتار کر کے ہی ہم نے لے کے جانا ہے؟ گرفتاری کا تو اور مقصد ہی کوئی نہیں جیل میں جانے کا. اور جو رائٹ آف بیل ہے وہ تو ویسے فنڈامنٹلی ریکگنائزڈ رائٹ ہے، اور اس کا جو ریفیوزل ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے. احمد صاحب ساتھ ہی موجود ہیں آپ میرے. پیمرا پابندی کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس بھی اس کو کر رہے تھے، ذرا مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں جی. پیمرا نے عمران خان صاحب کے بیانات پر پابندی لگا دی ہے. پابندی لگنی چاہیے تھی، نہیں لگنی چاہیے تھی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب آج کل بیانات دے رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، انفیکٹ پچھلے 9-10 مہینے سے ان کی حکومت جانے کے بعد سے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس عمران خان صاحب دے رہے ہیں، اس سے یقیناً ایک انتشار کی کیفیت تو پیدا ہو رہی ہے، انتشار تو پھیل رہا ہے. لیکن اب آگے ہوگا کیا؟ احمد پنسوٹا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر، اس پابندی کے بعد اور ایسے ہی ایک پابندی میں نے 2-3 مہینے پہلے بھی دیکھی تھی. پیمرا نے پابندی لگائی، حکومت نے اسے لفٹ کر لیا. اب جو یہ پابندی لگا دی ہے تو obviously پی ٹی آئی اس کے لیے کورٹ تو جائے گی. اگر کورٹ جاتی ہے تو پھر کیا یہ پابندی لفٹ ہو سکتی ہے؟ جی، جب پچھلی پابندی لگی تھی اکتوبر میں، تو اس ٹائم پر مجھے خان صاحب نے اس میں انگیج کیا تھا، میں اور علی ظفر صاحب نے ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا، اور بالکل سملر پابندی تھی، پیمرا نے ہی لگائی تھی، سیم ایشو تھا اور اسی ٹائپ کی تقاریر پر انہوں نے پابندی لگائی تھی. اس میں جسٹس اطہر منیلا صاحب نے بڑی ایک اچھی آبزرویشن دی تھی کہ پہلی تو بات یہ کہ اس پابندی کا اختیار سیکشن 27 آف دا پیمرا آرڈیننس ان کے پاس ہے ہی نہیں، پیمرا کے پاس. دوسری کہ اس قسم کی جو بلینکٹ پابندی ہوتی ہے کہ آپ این ماس ایک دفعہ ایک آدمی کو روک دیں، یہ ویسے ہی پرنسپل آف پروپورشنالٹی اور ساتھ ساتھ آئینی طور پر بھی اس کے خلاف ہوتی ہے. تیسری بات ہے ایونچولی جب وہ فائنل ججمنٹ پاس ہوئی تو اس میں اس جو آرڈر تھا اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. تو ایزی نیچر کی چیز آلریڈی اسی سیٹ اسائڈ کر چکے ہیں، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ بھی ہم دوبارہ اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ جو بولنا ہے وہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. ہاں، اس کے اندر اگر کوئی ایسا کانٹینٹ ہے آپ اس کانٹینٹ لیں، اس کانٹینٹ میں اگر کوئی غلط بات ہے آپ ضرور ایکشن لیں، بٹ کسی کو پابندی اس کے اوپر لگا دینا، بند کر دینا، یہ ہم کوئی آئی تھنک 200s میں نہیں رہ رہے یا کوئی انکاز کے ٹائم میں نہیں رہ رہے. وی آر لیونگ ان 2023. بولنے کی آزادی ہر شخص کو ہے. آف کورس کانٹینٹ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ جون سا مرضی ایکشن لیں. صحیح. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بولنے کا حق نہیں چھیننا چاہیے، لیکن اگر کچھ ایسی سچویشن اس کے اندر ہے تو اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے. اور پھر اگر خان صاحب کی باتیں نکالی جائیں تو بہت ساری پھر ایسی باتیں صاحب کہ جس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے عدالتوں کی طرف سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.